बस कर दें आप। कोई इस तरह अपने दरमियान रिश्ते का एहसास दिलाता है, ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर मुसल्लत होकर, इस पर जबरी हक इस्तेमाल करके। अनाया जो परसों से भरी बैठी थी, अचानक इस वक्त फट पड़ी। शट अप! बकवास बंद करो अपनी। कौन सा जबर किया है मैंने इस वक्त तुम पर? अगर मुझे ज़बरदस्ती हक वसूलना होता तो कल रात तुम खुद मेरी बाहों में आई थी, खौफज़दा और बेबस थी। आराम से तुम्हारी बेबसी का फ़ायदा कल रात भी उठा सकता था और अभी भी उठा सकता हूँ। क्या कर लोगी तुम, जवाब दो। नुमैर अनाया की बात पर गुस्से में उठ बैठा और अब गुस्से में उसको देखने लगा। अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद रिश्ते का एहसास मैं जब तक तुम्हें दिलाऊंगा, जब तक तुम्हारे दिल और दिमाग में वो नाम खुरच ना दूं जिसकी वजह से तुम्हें अपने और मेरे रिश्ते का एहसास ही नहीं है और ना ही इस रिश्ते की कदर है। लेकिन अब तुम मुझसे कभी प्यार या नरमी की तवक्का मत करना। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, इस रिश्ते में अब चाहे तुम्हारी दिलचस्पी हो या नहीं, तो मैं किसी दूसरे के लिए तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। नुमैर, उससे मैं अनाया को बोलता हुआ कमरे से चला गया। अनाया के दिल को अचानक कुछ हुआ। उसका दिल चाहा वो जाए और नुमैर को सॉरी बोले। गुस्से में शायद वो ही ओवर रिएक्ट कर गई थी। वो शोहर था उसका। अनाया सोच में पड़ गई, मगर फिर वही अना आड़े आ गई। सुस्ती से उठकर वार्डरोब से नुमैर के कपड़े निकालने लगी। उसके बाद उसे नुमैर के लिए नाश्ता बनाना था, मगर उसे अपनी गलती का एहसास जब हुआ जब नुमैर ना ही उसके निकाले हुए कपड़े पहनकर ऑफिस गया और ना ही उसके साथ का बना नाश्ता करके। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई तो शान से दरवाजे खोलने गई। सामने नौफल को खड़ा पाया। एक पल के लिए वो ठहर गई। वो शान से को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। अम्मी घर पर नहीं है। शान से दरवाज़ा बंद करने लगी तभी नौफल ने दोनों हाथों से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं अम्मी के साथ साथ अम्मी की बेटी से भी मिलने आया हूँ। नौफल घर का दरवाज़ा बंद करता हुआ शान से के पास आया। मगर अम्मी की बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती। शान से अपने कमरे में जाने लगी तभी नौफल ने उसका हाथ पकड़ा। तो क्या अब अम्मी की बेटी मुझे माफ़ भी नहीं करेगी? नौफल संजीदगी से उसको देखता हुआ पूछने लगा। किस किस बात की माफ़ी चाहिए तुम्हें? शान से नौफल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछने लगी। मेरे जिस जिस अमल से या बात से तुम्हारा दिल दुखा है। नौफल भी संजीदगी से उसे देखता हुआ कहने लगा। आइंदा कभी छोड़ने या दूर जाने की बात करोगे? शांति उसको गौर से देखती हुई पूछने लगी तो नौफल ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। ना ही कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही दूर जा सकता हूँ और ना ही कभी तुमको खुद से दूर जाने दूंगा। नौफल उसके दोनों हाथ थामता हुआ उसे यकीन दहानी कराने लगा। अब्बू जमशेद से मेरा 3 दिन बाद निकाह पढ़वाने वाले हैं, शानसे ने नौफल को बताया। शानसे की बात सुनकर नौफल के चेहरे के नरम तासरात में एकदम सख्ती आई। वही कल वाला मुच्छड़? नौफल के तस्दीक करने पर शानसे ने सर हिलाकर ताकीद की। नौफल, वो लोग इस घर की लालच में निकाह करना चाह रहे हैं और मैं इस निकाह की बजाय खुदकशी को तरजीह दूंगी, शानसे ने किसी डर के एहसास से बोला। मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें कोई भी शख्स मुझसे छीन नहीं सकता, ना तुम्हारे अब्बू, ना तुम्हारे ताया और ना ही वो मुच्छड़। और उस उल्ले के पट्टे को तो मैं ऐसा मजा सिखाऊंगा, शादी और लड़की दोनों के ही अरमान इसके दिल और दिमाग से निकल जाएंगे। नौफल ने जितनी संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की, उसकी बात सुनकर शानसे को हंसी आ गई। कितने दिन बाद उसे अपने दिल और दिमाग से कोई बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ था। तुम्हें मालूम है, तुम जालिम होने के साथ साथ बहुत हसीन भी हो। नौफल शांसी को खिलखिलाकर हंसता हुआ देखकर उसे कमर से पकड़कर अपने होंठ करीब लाता हुआ बोला। ओए, जरा तमीज़ से, इस वक्त फैलने की ज़रूरत नहीं है। शांसी ने उसे धक्का देते हुए कहा तो नौफल का अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया। तो फिर मेरे फैलने का वक्त मुकर्रर कर दो ताकि मेरे मूड का सत्यानाश ना हो सके, नौफल बुरा मानते हुए कहने लगा। मगर शांसी उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसे शक भरी नज़रों से घूरने लगी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नौफल उसकी नज़रों से कंफ्यूज होता हुआ पूछने लगा। तुमने यकीनन सनिया, मारिया और लिशबा को भी किस करने की कोशिश की होगी। शानसे गौर से उसके चेहरे के तासुरात देखती हुई नौफल बोली। नौफल शानसे की बात सुनकर चौंका। शानसे ने मजीद आंखें बड़ी करके उसे घूरा। तौबा तौबा, कैसी गंदी बातें कर रही हो तुम, तुम्हें मैं इतना घटिया लगता हूँ? नौफल अब हैरत से अपने कान पकड़ते हुए शानसे को देख कर कहने लगा। घटिया तो तुम हो, इसमें रत्ती बराबर शक नहीं। अम्मी आने वाली हैं, उनके आने से पहले जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। जैसे तुमने आज मुझे किस करने की कोशिश की, वैसे ही तुमने उन लड़कियों को भी किस करने की कोशिश की होगी। तुमने किस करी थी ना उन्हें, या नहीं? शानजी अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसके करीब आती हुई बोली तो नौफल उसके गजबनाक तेवर देखकर पीछे होता हुआ कुर्सी पर जा बैठा। यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? इस वक्त मेरे स्कूल जाने की उम्र थी और मैं एक मासूम बच्चा था। इतनी छोटी उम्र में किसी लड़की को किस करूँगा? कितना घटिया समझा हुआ है तुमने मुझे।
نوفل شانزی کو صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، معصوم تو تم اپنی پیدائش کے وقت بھی نہیں رہے ہوں گے، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ سنیا ماریا کے علاوہ تم اسکول لائف میں تھے، مگر الشبہ تمہاری یونیورسٹی فیلو تھی۔ تم نے خود مجھے کل بتایا تھا، یعنی تم نے اس کو کس کری ہوگی؟ شانزی غصے میں کرسی کے قریب آ کر نوفل کو گھورتے ہوئی کہنے لگی، نہیں کری۔ نوفل بھی جیسے اسے آنکھیں دکھا کر مکرتے ہوئے کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس کو کس کی تھی؟ شانزی اپنی بات پر اڑی رہی اور غصے میں دانت پیستے ہوئے بولی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے کس کی تھی؟ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھی جب میں اسے کس کر رہا تھا؟ نوفل نے اپنے دفاع میں پوائنٹ اٹھاتے ہوئے کہا، اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس وقت تمہارا لہجہ صاف چغلی کھا رہا ہے، مطلب صاف ہے تم نے اس کو کس کی تھی؟ شانزی اپنی بات پر زور دیتی ہوئی بولی اور غصے میں مڑنے لگی تو نوفل کرسی سے اٹھا اور شانزی کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا، میں نے اسے کس نہیں کی تھی، لیکن تم نے اب کی بار دوبارہ بولا تو میں تمہیں کس ضرور کروں گا۔ نوفل اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، اور تم ایسا کرو گے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ شانزی اسے ڈرے بغیر بولی اور نوفل اس کی دھمکی پر مسکرانے لگا، اور شادی والے دن کیا کرو گی؟ نوفل کی بات سن کر شانزی کا چہرہ سرخ ہوا، مگر دروازے پر دستک ہوئی یقیناً نائلہ آ چکی تھی۔ شانزی دروازہ کھولنے چلے گی، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ شانزی اس کو دھمکی دیتی ہوئی دروازہ کھولنے چلی گئی تو نوفل اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ نہال شاور لے کر روم میں آیا، وہ کل کی بانسبت آج اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا تھا، صرف اسے رائٹ ہینڈ اٹھانے میں پرابلم ہو رہی تھی، مگر اب وہ آرام سے چل پھر رہا تھا۔ وہ آفس بھی آنا چاہتا تھا مگر نمیر نے اسے ایک ہفتے کے لیے آرام کرنے کا کہا۔ نوفل نے بھی نمیر کی تائید کی۔ صبح آفس پہنچ کر نمیر نے اسے کال کی اور شاور لینے سے پہلے نوفل نے کال کر کے اس کی طبیعت پوچھی۔ ثروت نے دوپہر کا کھانا اسی کے ساتھ اسی کے بیڈ روم میں کھایا۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے لیٹے اکتا چکا تھا، تبھی اس نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھولی۔ انایا، لان میں اسے انایا ٹہلتی ہوئی نظر آئی تو نہال کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لان میں جانے لگا۔ آج صبح اس کے اور نمیر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ انایا ایسا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنی زندگی میں کسی کو چاہنے یا محبت کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ جب اس کے لیے نہال کا رشتہ آیا تب بھی وہ حیرت زدہ تھی، اس نے نہال کو لے کر کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے مخاطب بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، مگر نہال سے منگنی کے بعد اس نے نہال کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ کیا تھی وہ؟ ایک عام سی لڑکی، ہر عام لڑکی کی طرح وہ بھی نہال کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنے کا سوچنے لگی، اور اسے لگا نہال سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کی زندگی سہول ہو جائے گی، ہر وقت کی نفرت و حقارت بھری نظروں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ مگر پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ نہال کے ایکسیڈنٹ اور عشرت کے اس کو کوسنے پر انایا کو یقین ہوتا چلا گیا، شاید عشرت ٹھیک کہتی ہے، وہ تھی ہی منحوس، سب کی زندگی نگلنے والی۔ انایا اس رات بہت روئی، جہاں اس نے فرمان کی زندگی کی دعا مانگی، ساتھ اپنے لیے بھی موت کی دعا مانگی تھی، مگر دوسری صبح اس کے لیے ایک اور امتحان لے کر کھڑی تھی۔ جب فرمان نے اسے اسپتال میں بلا کر نمیر سے شادی کا بتایا تو فرمان کی آنکھوں میں بے بسی اور لہجے میں التجا دیکھ کر وہ سر جھکا گئی، مگر نمیر، وہ نہال کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی کا تصور کیسے کر سکتی تھی بھلا، اور وہ نمیر کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ اسے منال کے ساتھ دیکھتی آئی تھی جب اس کی نمیر سے شادی ہو گئی، اسے لگا نمیر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، آخر کو وہ بھی تو منال سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی تو منال کے ساتھ خواب دیکھے ہوں گے، مگر نمیر کو اپنے سامنے ایک نئے روپ میں دیکھ کر وہ پریشان تھی، اس کا دل اور دماغ یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ فرمان نے جب اسے نہال کے ہوش میں آنے کا بتایا تو وہ کتنی دیر تک فرمان کو خاری نظروں سے دیکھتی رہی، وہ نہال کا سامنا کیسے کرے گی؟ اس کا ذہن پریشان تھا، مگر آج صبح نمیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اپنے اوپر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے وہ بری طرح پھٹ پڑی۔ اب نمیر اس سے ناراض تھا، اسے نمیر کا ناراض ہونا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان 2 ماہ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب نمیر نے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہ کیا ہو، اسے بھی نمیر کا ناشتہ بنانے کی عادت ہو گئی تھی۔ آج نمیر نہ ہی اس کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر کے گیا اور نہ ہی اس کے نکالے گئے کپڑے پہن کر آفس گیا، تو انایا کو بالکل بھی اچھا نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آج دوپہر میں خاص طور پر اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ڈرائیور کے ہاتھ نمیر کے لیے آفس بھیجا، میسیج میں سوری بھی لکھ کر بھیجا، مگر نمیر کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس بات کو لے کر انایا کا دل کافی اداس تھا، وہ تو جیسے اپنے آپ کو 2 حصوں میں بٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ انایا، ٹہلتے ٹہلتے وہ یہ سب باتیں سوچ رہی تھی، تب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ انایا نے مڑ کر دیکھا تو سامنے نہال کھڑا تھا، وہ اسی وقت کا تو کل سے سوچ رہی تھی اور شاید ڈر بھی رہی تھی، آخر کار وہ وقت آ ہی گیا۔ کیسی ہو؟ نہال جیسے توقع کر رہا تھا انایا اس کو دیکھ کر خوش ہوگی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہال کے پکارنے پر وہ گمسم سے اسے دیکھ رہی تھی، تب نہال نے اس کی خیریت پوچھی۔ ٹھیک، اور آپ کیسے ہیں؟
عنایا ٹھہر ٹھہر کر پوچھنے لگی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ ماما کی دعائیں اور تمہاری محبت مجھے موت کے منہ سے کھینچ لائی، نہال بشاش لہجے کے ساتھ بولا، مگر عنایا اس کی بات سن کر بہت مشکل سے مسکرائی۔ محبت کا تو پتہ نہیں، دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں۔ سرور آنٹی واقعی بہت دعائیں کرتی تھی آپ کے لیے، عنایا نے نہال کو دیکھ کر کہا۔ نہال نے اس کے لہجے میں اداسی واضح محسوس کی۔ تم کب آئی یہاں پر؟ نہال بات تبدیل کرتا ہوا عنایا سے اس کے آنے کے متعلق پوچھنے لگا۔ کل ماموں اور مامی کے ساتھ آئی تھی۔ عنایا کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا جواب دے، اس لیے سچ ہی بول دیا، جس پر نہال کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ کیا تم کل سے یہاں پر موجود ہو؟ نمیر یا ماما میں سے کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ نہال حیرت سے عنایا سے پوچھنے لگا، مگر وہ نہال سے نظریں چرا کر چپ ہو گئی۔ عنایا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہال نے عنایا کی نظریں چرانے پر اس سے سوال کیا۔ نہال کے ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ جیسی تھی نہال کو اب ویسی نہیں لگی، بجھی بجھی افسردہ سی، یوں بے معنی باتیں کرتی ہوئی۔ کچھ بدل گیا تھا، کیا بدلا تھا یہ نہال کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سے ناراض نہیں ہوں، شاید اپنے نصیب سے ناراض ہوں۔ عنایا نے آنسوؤں کی نمی کو آنکھوں میں لائے بغیر اپنے اندر اتارنا چاہا، جو کہ اس کے لیے تکلیف دہ عمل تھا۔ ایسے مت بولو عنایا، میرا قومے میں جانا، ہماری شادی کا ڈیلے ہونا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ میرے اور تمہارے درمیان وقت تھوڑی دیر کے لیے تھما تھا، مگر کچھ بدلا تو نہیں ہے نا؟ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا یقین کرو۔ نہال کو لگا عنایا اس کے ایکسیڈنٹ اور شادی کے کینسل ہو جانے پر اداس ہے، اس لیے وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے یقین دلانے لگا۔ عنایا کا دل چاہا وہ چیخ کر نہال کو بتائے، کچھ بھی اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں نمیر کار پارک کرتا ہوا لان میں نہال اور عنایا کے پاس آیا۔ وہ ابھی اسی وقت آفس سے گھر آیا تھا۔ نمیر چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا، مگر اس کی نظر میں عنایا کے ہاتھ پر تھی، جو اس وقت نہال کے ہاتھ میں تھا۔ عنایا کی نظر نمیر کی آنکھوں پر۔ عنایا نے کھینچ کر نہال سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر نہال نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ شاید اتنے دن کی دوری ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی، اس لیے نہال کا دل نہیں چاہا کہ وہ عنایا کا ہاتھ چھوڑے۔ کب سے یہاں نہال کے ساتھ مصروف ہو؟ میں تمہیں کافی دیر سے کال ملا رہا تھا۔ نمیر نے قریب پہنچ کر عنایا کو مخاطب کیا۔ وہ نمیر کے لہجے کی کاٹ اور طنز کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اب اسے نمیر سے ڈر لگنے لگا۔ اسے چھوڑو، تم مجھ سے بات کرو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ کل رات سے ہماری طرف رکی ہوئی ہے، نہال بیچ میں مداخلت کرتا ہوا نمیر سے بولا۔ تم بھی اسے چھوڑو اور جا کر روم میں اپنی میڈیسن لو، ٹائم ہو گیا ہے۔ نمیر نے نہال کو بولنے کے ساتھ ہی عنایا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر خود پکڑا۔ اوہ، تو اب تم ہمارے بیچ میں ولن کا رول پلے کرو گے؟ نہال مسکراتا ہوا نمیر سے بولنے لگا، جس پر نمیر بھی استہزائیہ ہنسا۔ یہی سمجھ لو، تمہاری سٹوری کا ولن میں ہی ہوں۔ نمیر نے نہال کو بولنے کے ساتھ عنایا کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ جتنی نزاکت سے نہال نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اتنی ہی سختی اس وقت نمیر کے ہاتھ میں تھی۔ عنایا خاموش کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ولن ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ ماما سے ابھی جا کر کہتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی جلدی کوئی لڑکی کا بندوبست کرے۔ نہال نمیر کو کہتا ہوا ایک مسکراتی نظر عنایا پر ڈال کر اندر چلا گیا۔ نہال کے جانے کے بعد نمیر نے مضبوطی سے عنایا کا بازو پکڑا اور داخلی راستے کے بجائے پچھلے دروازے سے عنایا کو اپنے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر دھکا دیا۔ عنایا اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ نمیر بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے عنایا کے پاس ہوا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا سزا دوں تمہارے ہاتھ کو اس وقت، بولو؟ نہال کا تھاما ہوا عنایا کا ہاتھ نمیر موڑتا ہوا عنایا سے پوچھنے لگا۔ ہاتھ کے موڑنے پر درد کی شدت سے عنایا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پلیز نمیر، چھوڑیے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جب وہ عنایا کا ہاتھ موڑتا ہوا کمر تک لے گیا، تب عنایا کراہتی ہوئی بولی۔ نمیر نے دوسرے ہاتھ سے عنایا کا منہ دبوچا۔ اس کمرے سے اگر تمہاری آواز باہر نکلی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ نمیر نے اسے غصے میں بولتا ہوا بیڈ پر دھکا دیا۔ اگلی بار اگر میں نے تمہارا ہاتھ نہال کے ہاتھ میں دیکھا تو میں تمہارا ہاتھ کندھے سے الگ کر دوں گا۔ نمیر بیڈ پر سسکتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وارننگ دینے لگا۔ آج صبح وہ اس کے چھونے پر کیسا ریئیکٹ کر رہی تھی، اور اب نہال کے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ مزے سے نہال سے باتیں کر رہی تھی، یہ سوچ ہی نمیر کو جلانے لگی۔ تو پھر بتا دینا جا کر اپنے بھائی کو اصلیت، کہ میں آپ کے گھر کا ہی نہیں بلکہ آپ کے بیڈ روم کا بھی حصہ بن گئی ہوں۔ عنایا بیڈ پر لیٹی روتی ہوئی بولی۔ اس کو بھی بتاؤں گا، مگر یہ بات تم خود بھی یاد رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ نمیر عنایا کو غصے میں بولتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آج صبح اسے عنایا پر غصہ تھا، مگر جب دوپہر میں عنایا نے اس کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھیجا تو نمیر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس کی ناراضگی کا احساس کرتی تھی، یعنی نمیر اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا، اور وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا تھا یہ نمیر کو جاننا ضروری ہو گیا تھا۔
بغیر کھانے کے بعد اسے ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی، اس لیے وہ انایا کو تھینک یو نہیں بول سکا۔ آفس سے گھر آتے ہوئے اس نے موبائل پر انایا کا سوری کا میسج دیکھا تو نمیر اسے کال ملانے لگا، مگر انایا کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ نمیر گھر آ کر اسے تھینکس کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جو منظر نمیر نے دیکھا وہ اسے بری طرح جلا گیا۔ نہال کھانے کی ٹیبل پر آیا تو ثروت اور نمیر پہلے سے ہی موجود تھے، جبکہ انایا ان دونوں کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ انایا کو اپنے گھر میں اس روم میں دیکھ کر نہال اندر تک سرشار ہوا۔ اتنی ریڈی کیوں ہو رہی ہیں تمہاری؟ آئز اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں تمہاری؟ کیا ہوا؟ نہال کرسی کھسکا کر بیٹھا تو اس نے انایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نمیر کے منہ میں جاتا ہوا نوالا رک گیا۔ اس نے نہال کو ایک نظر دیکھا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ نمیر کو نہال کا انایا پر اتنا غور و فکر کرنے پر نمیر کا موڈ خراب ہونے لگا۔ پانی دو انایا۔ انایا نہال کو نہ جانے کیا بولنے والی تھی، بیچ میں نمیر نے انایا کو مخاطب کیا، جبکہ پانی کا جب نمیر کے بالکل پاس ہی رکھا تھا۔ انایا گلاس لے کر نمیر کے پاس آئی اور الٹے ہاتھ سے جگ میں پانی انڈیلنے لگی۔ وہ ان دونوں کو الٹے ہاتھ سے ہی کھانا سرو کر رہی تھی۔ نمیر اس بات کو نوٹ کر چکا تھا۔ بیٹا سیدھے ہاتھ کو کیا ہوا ہے تمہارے؟ اب کی بات ثروت نوٹ کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آنٹی موو کرنے میں درد ہو رہا ہے۔ انایا کرسی پر نمیر کے برابر میں بیٹھتی ہوئی نظریں جھکا کر بولنے لگی۔ اس کی بات سن کر تینوں ہی انایا کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ نہال فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ تم اس کی فکر چھوڑ دو نہال، اب صرف اپنی فکر کیا کر، تم خود بھی ایک مکمل طور پر اسٹیبل نہیں ہوئے۔ نمیر کی بات سن کر نہال چپ ہو گیا۔ اس کو نمیر کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو، دکھاؤ۔ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا مخاطب ہوا۔ نمیر تم بھی چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ انایا بیٹا آپ میرے روم میں جاؤ، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ ثروت کے کہنے پر انایا وہاں سے اٹھ کر اس کے روم میں چلی گئی۔ نمیر نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے موڑا تھا کہ اس کے ہاتھ کو حرکت دینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی دوسرا دن تھا، نہال کو ہوش میں آئے ہوئے مگر انایا کو اپنی مٹی پلیت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آج اسے اپنے ماموں جان کے فیصلے پر جی بھر کے رونا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ذات پر ماتم کرتی کمرے کا دروازہ کھلا۔ نمیر کمرے کے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں سے بھری پلیٹ تھی۔ نمیر کو افسوس ہونے لگا اس کے ہاتھ موڑنے پر۔ انایا کو درد ہو رہا ہوگا، یہ سوچ کر نمیر سے خود بھی کھانا نہیں کھایا گیا۔ انایا سے لاکھ شکوہ سہی مگر وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کھانا لایا ہوں تمہارے لیے، سیدھی ہو کر بیٹھو، تم سے خود نہیں کھایا جائے گا، میں کھلا دیتا ہوں۔ نمیر لہجے میں نرمی لائے انایا کو بولنے لگا۔ انایا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نمیر بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ اسی وقت دوبارہ دروازہ کھلا اور نہال بھی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی انایا کی فکر کر کے اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ نمیر تم نے میرے پیچھے انایا کا بہت خیال رکھا، اس بات کے لیے میں تمہارا تھینک فل ہوں، مگر اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کچھ تھا جو نہال کو کھٹک رہا تھا۔ نہال سیریس ہو کر نمیر سے بولا، جس پر نمیر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ نہال کو کچھ کہتا کمرے کا دروازہ دوبارہ کھولا۔ تم دونوں کو ہی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انایا میری بیٹی ہے اور اسے کھانا میں خود کھلا دوں گی اپنے ہاتھوں سے۔ تم دونوں ہی اپنے کمرے میں جاؤ۔ ثروت کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ اس کے پیچھے حمیدہ ٹرالی میں کھانا رکھے اندر داخل ہوئی۔ نمیر نے شکایتی نظروں سے ثروت کو دیکھا اور کھانے کی پلیٹ وہیں رکھ کر اپنے روم کی بجائے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ نہال ایک نظر انایا پر ڈال کر اپنے روم میں چلا گیا۔ انایا آنکھوں میں آنسو بھرے ثروت کو دیکھنے لگی۔ میں اس وقت تمہاری کیفیت کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ نہال کو فوری طور پر دھچکا دینا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ بات میں نے نہال کو ابھی نہیں بتائی اور نمیر کو بھی منع کیا ہے، مگر جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں میں نے نہال کو جلد سب سمجھا دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ ثروت انایا کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتی ہوئی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ نمیر اپنے بیڈ روم میں آیا تو انایا صوفے کی بجائے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نمیر گاڑی کی کیز اور موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آپ کیسا ہے تمہارے ہاتھ کا درد؟ چینج کرنے کے بعد اب نمیر بیڈ کے پاس انایا کے سامنے کھڑا اس سے پوچھنے لگا۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا صبح تک، انایا لیٹی ہوئی بولی۔ خود ہی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بگڑے ہوئے کام انسان کو خود سے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں، اٹھ کر بیٹھو۔ نہ جانے وہ کون سے کام ٹھیک کرنے کی بات کر رہا تھا۔ نمیر بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا کریں گے آپ؟ انایا نے بیٹھتے ہوئے ڈر کر اس سے سوال پوچھا۔ تمہارا علاج۔ بولنے کے ساتھ نمیر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اب وہ انایا کا سیدھا ہاتھ دبانے لگا۔ یہاں درد ہو رہا ہے؟ انایا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ہلکا سا دباؤ کوہنی پر ڈالا تو انایا کی چیخ نکل گئی۔ ہاتھ اوپر کرو شاباش۔ نمیر انایا کو بچوں کی طرح بہلاتا ہوا کہنے لگا۔ نہیں درد ہو رہا ہے۔ انایا کو رونا آنے لگا مگر نمیر کے آنکھیں دکھانے پر وہ آہستہ سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نمیر نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر
झटके से ऊंचा किया और दूसरा हाथ अनाया के चीखने से पहले मुंह पर रखा। इस घर की दीवारें साउंड प्रूफ नहीं है। नुमैर अनाया के कान में कहता हुआ बेड से उठा। मूव करो हाथ। नुमैर उसको दोबारा हुक्म देता हुआ बोला, मगर अब की बार हाथ उठाने पर अनाया को तकलीफ नहीं हुई। आप इतने जालिम हो सकते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अनाया शिकायती अंदाज में बोलते हुए बेड पर लेट गई। मेरी भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ही सोच है। नुमैर कमरे की लाइट बंद करता हुआ बेड पर लेट कर बोला। सुबह नुमैर की अलार्म से आंख खुली। पहले उसने हाथ आगे बढ़ाकर अनाया को जगाना चाहा, मगर कुछ सोचकर उसे उठाने का इरादा तुर्क किया और वॉशरूम चला गया। ड्रेसअप होकर जब ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ तो एक नज़र अनाया पर डाली, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी नींद पर इश्क करता हुआ वो कमरे से निकला। सरवत और निहाल पहले से ही टेबल पर मौजूद थे। निहाल भी ऑफिस के लिए तैयार था। नुमैर ने उसे कुछ नहीं कहा। नाश्ते के दौरान इन तीनों में से किसी ने अनाया का जिक्र नहीं किया। खामोशी से नाश्ता करके नुमैर और निहाल दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए, जबकि सरवत कल से यही सोच रही थी कि सारी हकीकत निहाल को कैसे बताए। कौन? और डोर बेल की आवाज़ पर नायला ने पूछने के साथ दरवाज़ा खोला। वह अपने सामने एजाज, उसके भाई भावज, जमशेद और काजी को देखकर हक तक रह गई। दरवाजे पर ही खड़े रखना है या अंदर आने का रास्ता भी देना है? जमशेद बदतमीजी से बोलता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ तो नायला को रास्ता देना पड़ा। बारी बारी सब घर के अंदर दाखिल हो गए। नायला का दिल बैठने लगा। जुमा तो कल है ना? नायला ने एजाज की भाभी की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग काजी समेत एक दिन पहले ही आ गए थे। यकीनन उनका आज ही निकाह का इरादा था। नौफल ने कल ही उसे इत्मीनान दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो बेफिक्र हो जाए। हमारी बात कोई हदीस का दर्जा रखती है? अगर एक दिन पहले निकाह हो जाएगा तो कौन सा दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा? और अच्छे कामों में देर कैसी? इजाज की भावज नाइला को देखकर चमक कर बोली, शानजे कहाँ है? जाओ उसे बताओ कि तैयार हो जाए। अभी और इसी वक्त उसका निकाह है जमशेद से। इजाज नाइला को देखता हुआ बोला। वह अफसोस भरी नज़र इजाज पर डालकर शानजे के कमरे में चली गई। क्या हुआ? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? और ये कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? शानजे, जो कि शावर लेकर अभी वॉशरूम से निकली थी, नायला को परेशान हाल देखकर एकदम बोली, भाग जाओ पीछे के दरवाजे से। तुम्हारा बाप अपने भाई भावज के साथ काजी भी लेकर आ गया है जमशेद से तुम्हारा निकाह कराने के लिए। इस घर को हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिस मुवाली के साथ निकाह करवा के तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद होता हुआ कैसे देख सकूंगी? नाइला ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। अम्मी, आप परेशान मत हो, ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शानजे का दिल खुद भी अंदर से डर रहा था, मगर वो रोती हुई नाइला को तसल्ली देती हुई बोली। शानजे ने नौफल को कॉल मिलाने के गर्ज से मोबाइल उठाया। नौफल की खुद कॉल आने लगी। नौफल, अब्बू ताई निकाह ख्वाह को लेकर इस वक्त हमारे घर पर मौजूद हैं। शानजे ने कॉल रिसीव करते ही बोलना शुरू कर दिया। मेरी बात गौर से सुनो शानजे, 20 मिनट तक किसी भी तरह सब संभाल लो और किसी भी कागज़ पर साइन मत करना। मैं पहुंचने वाला हूं, तुम मैनेज कर लोगी ना? नौफल की आवाज़ के साथ ट्रैफिक की आवाज़ें भी बआसानी सुन सकती थी। शानजे को उसकी बात सुनकर इत्मीनान हुआ। मैं मैनेज कर लूँगी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, देर मत करना। शानजे की आवाज़ में वो बेबसी अच्छी तरह महसूस कर सकता था। कॉल काट कर उसने सदीक की कार स्पीड मज़ीद तेज़ करवाई। 10 मिनट पहले जब वो पुलिस स्टेशन में मौजूद था, तब जमाल यानी रिक्शे वाले ने उसे शानजे के घर इजाज़ में 4 अफराद के आने की इतला दी थी। यानी नौफल ने जो कल का प्लान बनाया हुआ था, उसे आज उस पर अमल करना था। इसलिए बगैर देर किए अपने साथ सदीक के अलावा 3 पुलिस के एहलकार को लेकर पुलिस वैन में शानजे के घर के लिए निकल गया। सदीक, जल्दी पहुंचना है, तेज़ ड्राइव करो। नौफल ने तीसरी बार सदीक को सख्ती से टोका। सर, आप फिक्र नहीं करें, पुलिस बेशक मौके वारदात पर जुर्म होने के बाद पहुंचती है, मगर सदीक आपको आज वक्त से पहले पहुंचा देगा। सदीक, जो पहले ही तेज़ ड्राइव कर रहा था, मज़ीद कार की स्पीड तेज़ करता हुआ बोला। हाँ निहाल, मेरी बात गौर से सुनो। 20 मिनट के अंदर अंदर नुमैर को लेकर अनाया के दोस्त के घर पहुंचो। नौफल को एक और ज़रूरी काम याद आया तो उसने फ़ौरन निहाल को कॉल मिलाई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? निहाल आज ही ऑफिस आया था और ऑफिस के वर्कर्स को इकट्ठा करके पिछले 2 माह की प्रोग्रेस का पूछ रहा था। तभी नौफल की उसके पास कॉल आई। हाँ, सब खैरियत है, शान से के घर का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। अगर मेरे निकाह में शरीक होना है तो 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचो, वरना तुम दोनों भाई शिकवा नहीं करना कि मैंने बताया नहीं। सख्त इमरजेंसी की सूरत हाल में भी तुम दोनों को इनवाइट करके मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है। नौफल ने कॉल काटी। दूसरी तरफ निहाल नौफल की बात सुनते ही चेयर से खड़ा हो गया। आप सब अपनी अपनी सीटों पर वापस जाएं। ज़फ़र साहिब, आप ये फ़ाइल चेक करें और आज होने वाली मीटिंग 3 से 4 घंटे लेट यानी 9 बजे तक का टाइम रख दें। निहाल अपना हैंग हुआ कोट पहनते हुए मैनेजर को हदायत देता हुआ गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर बाहर निकला।
کار میں بیٹھ کر نمیر کو نوفل کی کار کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نمیر اس وقت آفس کے کام کے سلسلے میں آؤٹ نکلا ہوا تھا۔ اسے اندر سے دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھ گئی ہو تم دونوں ماں بیٹی؟ کھولو دروازہ ورنہ ابھی جمشید کو بلاتی ہوں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد جب شانزی اور نائلہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو شانزی کی تائی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ شانزی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آرام سے، کیا توڑنا ہے دروازے کو؟ شانزی اپنی تائی کو دیکھ کر بولی۔ آنکھیں نیچے کر کے ادب سے بات کر، آج سے تیری تائی کے ساتھ ساتھ تیری ساس بھی کہلاؤں گی۔ زیادہ اکڑ دکھائی نا، چٹیا میں بل دے کر معافی منگواؤں گی تجھے۔ شانزی کی تائی اپنی بھاری بھرکام وجود کے ساتھ نکاح سے پہلے ہی ان دونوں ماں بیٹی کو اپنی باتوں سے ڈرانے کا ارادہ رکھتی ہوئی بولی۔ ادب سے ان سے بات کی جاتی ہے جو ادب کے معنوں سے باخبر ہوں، مگر آپ اور آپ کی فیملی کا اس لفظ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کوشش کریے گا اس بات کی کہ میں آپ کی بہو نہ بنوں تو اچھا ہوگا، ورنہ نیوز چینل میں یہ خبر نشر ہوگی کہ ایک بہو نے اپنے شوہر سمیت اپنے ساس سسر کے کھانے میں چوہے مارنے والی دوا ملا کر تینوں کو جان سے مار کر ان کی لاشوں کو گٹر میں پھینک دیا۔ شانزی کے بولنے پر نائلہ پریشان ہو گئی۔ وہی تائی اس کی چلتی ہوئی زبان پر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ارے توبہ، اجاز ذرا اپنی بیٹی کی زبان تو دیکھو اور اس کے خیالات سن ہمارے بارے میں۔ تائی اپنے دونوں گال تھپ تھپاتی ہوئی اجاز کو دیکھ کر بولی۔ لڑکی، بہت زبان چل رہی ہے تیری، یاد نہیں ہے تھوڑے دن پہلے کیا حشر کرنے والا تھا میں؟ اجاز کے کچھ بولنے سے پہلے جمشید چیختا ہوا شانزی کو دیکھ کر بولا۔ شاید تم اس دن اپنا حشر بھول گئے، کس طرح اس ایس پی نے کتوں کی طرح تمہاری دھلائی کی، بھرے مجمع کے سامنے کی تھی، اور کس طرح تم دبا کر وہاں سے بھاگے تھے۔ کس منہ سے تم قاضی کو لے کر آئے ہو؟ تم جیسے ڈرپوک اور بگوڑے آدمی سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری زندگی کنوارا رہنا پسند کروں گی۔ شانزی بنا خوف کے جمشید کو دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ نائلہ اس کا بازو بار بار کھینچ کر اسے زیادہ بولنے سے روک رہی تھی۔ شانزی، اگر اب تمہاری زبان چلی تو میں ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ شرافت سے اس نکاح نامے پر سائن کرو۔ اجاز بولنے کے ساتھ ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس حق سے آپ ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں؟ جب آپ باپ ہو کر اپنی تمام ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر مجھے، میری ماں کو اور بہن کو چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ مجھ سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ میں سر جھکا کر آپ کا حکم بجا لاؤں گی؟ اب دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی یا مجھ سے زور زبردستی کرانے کا سوچیے گا بھی نہیں۔ نکاح میں لڑکی کی دلی رضامندی شامل ہونی چاہیے، اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ شانزی نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ جو تیری بیٹی بنا ڈرے اتنی تقریریں کر رہی ہیں، ذرا معلوم کر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ضرور کوئی چکر ہے تیری بیٹی کا کسی کے ساتھ۔ اب کی بار شانزی نے اپنے تائی کو افسوس سے دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، دروازہ بجنے لگا۔ اس وقت کون آ گیا؟ مولوی، جلدی سے نکاح پڑھوا، یہ دروازہ اب نکاح کے بعد ہی کھلے گا۔ اجاز کا بھائی بولا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ شانزی اپنے تایا کے سامنے چیختی ہوئی بولی۔ اب بول، نکاح کے لیے لحاظ ہوگی یا نہیں؟ اچانک جمشید چاقو نکال کر نائلہ کی گردن پر رکھتا ہوا بولا۔ میری امی کو چھوڑو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، شانزی چیخ کر جمشید سے بولی۔ اتنے میں صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ سب کی توجہ صحن کی طرف منتقل ہوئی۔ صحن میں کودنے والے نے باہر کا دروازہ کھولا تو گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے یہاں پر؟ نوفل کمرے میں داخل ہو کر سب پر نظر ڈالتا ہوا گرجدار آواز میں بولا۔ اس کے پیچھے مزید 4 پولیس والے موجود تھے جنہوں نے ہاتھوں میں بندوقیں تھامی ہوئی تھیں۔ اجاز سمیت تایا تائی جمشید سب کو سام سونپ گیا۔ وہی نائلہ اور شانزی کا سانس بحال ہوا۔ ایس پی، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ اجاز کا بھائی ہمت کرتا ہوا نوفل سے بولا۔ نوفل چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابھی علم ہو جائے گا تمہیں کہ میں کون ہوتا ہوں۔ نوفل بولتا ہوا جمشید کے پاس آیا اور چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایس پی، یہ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ میرا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اجاز کا بھائی دوبارہ نوفل کو دھمکاتا ہوا بولا۔ صدیق، اب کی بار کسی نے بھی آواز نکالی تو اپنی بندوق سے اس کی کھوپڑی کھول لینا اور اس چلغوزے کو حراست میں لے لو، کافی علاقوں کا بدماش بنا پھرتا ہے، کل میں نے تھانے میں آ کر اس کی ساری بدماشی خود نکالوں گا۔ نوفل نے جمشید کو گریبان سے پکڑ کر صدیق کی طرف دھکا دیا۔ اب اس کا رخ قاضی کی طرف تھا۔ نوفل نے اپنی جیب سے خاکی لفافہ نکال کر اس میں سے دوسرے نکاح نامے میں کا فارم نکالا۔ اتنے میں نمیر اور نہال بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہاں تو قاضی صاحب، نکاح شروع کریں۔ نہار اور نمیر سے ملنے کے بعد اس نے سب کو کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہی نائلہ کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ نائلہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور شانزی کے سر پر دوپٹہ پہنانے لگی۔ میں شانزی کا باپ ہوں اور اس نکاح کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں۔
اجاز کرسی پر بیٹھا ہمت کر کے بولا۔ نوفل اٹھ کر اجاز کے برابر والی کرسی پر بیٹھا۔ اب بھی راضی نہیں ہیں آپ؟ وہ اپنی ریوالور ٹیبل پر اجاز کے سامنے رکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جس پر اجاز خاموش ہو گیا۔ اچھی خاصی سنجیدہ صورتحال میں بھی نہال اور نمیر اپنی مسکراہٹ چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ نوفل کے اشارہ کرنے پر قاضی نے نوفل کا شانزے سے نکاح پڑھوایا۔